अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने आज खिताब फरमाया कौम से और इसरार करके कि मैं लाइव खिताब करूंगा, रिकॉर्डेड खिताब नहीं करूंगा। और प्राइम मिनिस्टर हाउस की इंतज़ामिया ने पीटीवी की तरफ से जाने वाली जो टीम थी रिकॉर्डिंग के लिए उनको वापस लौटा दिया। और अखबारात के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि वो 7:15 बजे ख़िताब करेंगे, लेकिन 8 बजे ही वो ख़िताब कर पाए। उससे पहले कौमी असम्बली के इजलास के अंदर डिप्टी स्पीकर ने इजलास जो था वो इतवार को सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। ये इतवार की सिग्निफिकेंस इसलिए थी कि जनाब इमरान खान साहब ने फिर बताया कि इतवार को हक और सच की, कुफर और बातल की, झूठ और सच की जंग होगी, और जो मेरे ख़िलाफ़ होंगे वो जो थे वो होंगे। मुझे याद आ गया, चलिए वो लतीफ़ा जो है ना वो ऐसे किसी के जज्बात ना हर्ट कर दे, इसलिए उसमें से उसको साइड पे करते हुए आगे चलते हैं। लतीफ़ा बड़ा वैसे खौफनाक सी याद आ गया। आज मुझे दूसरा अवार्ड आपने देना कि मैंने आपके लिए फिर इमरान खान साहब की तकरीर बर्दाश्त की है। इमरान खान साहब की इस तकरीर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। मैं के अलावा 2-3 पॉइंट और थे, ठीक है। और वैसे आज उन्होंने ये बताया कि कबायलियों से ज़्यादा वो कबाइल इलाके को जानते हैं। यकीनन कबायली जो हैं इसके ऊपर झूम उठे होंगे और उन्होंने बाहर से घर से निकल के ढास 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 फायरिंग की होगी, नहीं तो मेरे तरह मुंह नाली कर ली होनी है, ढास 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 ढास, ठीक हो गया। वो कबायलियों से ज़्यादा कबायली इलाके को जानते हैं। 2 बातें उन्होंने कन्फर्म की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इतवार के रोज़ सुबह 11 बजे से ऑनवर्ड जो है वो उनके ख़िलाफ़ वोट नो कॉन्फिडेंस के ऊपर राय शुमारी होने जा रही है। नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट डलेंगे और अपोजिशन जो है उसे 172 लोग मुखालफत में खड़े करने हैं। आज अपोजिशन ने 175 लोग जो थे वो साबित कर दिए और कहा कि जी 2 लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं पहुँचे। ये लोग जो हैं वो उन 55 या 25 या 27 या 28 मेंबरान के अलावा हैं जो पीटीआई के अंदर से बगावत कर चुके हैं और जिनको इमरान खान साहब ने इस स्पीच के अंदर कार लौट आओ की दावत भी दी और कहा कि अगरचे तुम घटिया हो, अगरचे तुम बिकाऊ हो, अगरचे तुम जलील हो, अगरचे तुमने 20 से 25 करोड़ रुपया पकड़ा है, अगरचे तुमने ज़मीर बेचा है, अगरचे तुमसे ज़्यादा जो है वो दुनिया में घटिया तरीन शख्स पैदा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद घर लौट आओ, ठीक है। इमरान साहब का लुबे लुबाब यही था। एक पॉइंट तो उनका ये था कि इतवार को होने जा रही है, और दूसरा पॉइंट ये था कि मैं वो हारने जा रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ उसके बगैर। ये उनकी तकरीर के अंदर 2 बातें थीं जो उन्होंने बाकायदा वो इतराफ़ करके गए हैं। रिकॉर्डेड तकरीर इसीलिए कही थी मालिकों ने, उन्होंने कहा था कि लाइव स्पीच ना कर, तू लाइव स्पीच के अंदर सारा कुछ बोंगियाँ मार देगा। एक और भी बोंगी मारी, उसका भी जिक्र करना आपने, तू बोंगियाँ मार देगा ना कर, लेकिन नहीं माना, ठीक है। अड़ी कर गया, आओ तो पता अड़ी कौन करता है, ठीक है। अड़ी कर गया जी, उसने कहा नहीं मैंने तो लाइव करना, उन्होंने कहा खा कर मर ला है। तो वो जब किया तो फिर उसके अंदर 2 वाज़े तौर पे पैगाम दे दिए उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ और इतवार को जो है वो हो रही है मेरे ख़िलाफ़ वो अदम एतमाद के ऊपर वोट। और अब जो होना था वो क्या होना था कि जनाब अल्लाह आपका भला करे कि वो होना था कि मतलब कि बहस चलनी थी। तो वो उनके जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं जो खुद स्टे पे चल रहे हैं, उन्होंने कमाल अक्लमंदी से उसको इतवार तक कर लिया। बहुत सारी गलत बयानियाँ थीं जो इमरान खान के मुंह से निकलती हैं, तो नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, नकल कुफर न बाशद यूथियों के लिए वो हदीस करार पा जाती हैं और फिर उसकी इतनी बकवास करते हैं, इतनी चगाली करते हैं। बाकी बातें तो बाकी मीडिया उनके मुंह पे मार देगा। उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ ने अपने दौर के अंदर 18 फैक्ट्रियाँ बनाई। पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ के नाम के ऊपर कोई फैक्ट्री नहीं थी, अब्बासी के नाम के ऊपर थी, यानी कि हुसैन नवाज के दादा के नाम के ऊपर थी। और जब एसेट डिवाइड हुए, पहली मर्तबा जब एसेट डिवाइड हुए तो वो सारे एसेट जो थे वो मियाँ शरीफ के नाम के ऊपर मुंतकिल हुए, जब इत्तफाक से शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बना।
اور جب سرور پیلس کے اندر مقیم تھے اور میاں شریف صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ میری زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیوائیڈ کر لیں تاکہ کل کو میری اولاد نہ لڑے، تو دادا جی کے نام سے براہ راست پوتے کے اوپر منتقل ہوئیں. تو یہ جو ہے جھوٹ منہ بندہ، جو میں اسے جھوٹ منہ ہی کہوں گا، یہ جھوٹ منہ جو ہے اس نے پھر جھوٹ بکا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا نا، نہیں پتہ تو یقیناً ہوگا. یہ جو ہے یہ کمپلسو لائر ہے، وہ کمپلسو لائر انگریزی کا جو ہے نا عادی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، خیر میں نے کہا کہ یہ بات کسی نے نہیں کرنی، اور چونکہ میں نواز شریف کا پے رول پہ ہوں اور اس کے میڈیا سیل کا ملازم بھی ہوں اور وہ مجھے ٹوکرے بھی بھیجتا ہے، تو میں اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو نا کلیریفائی کروں. ٹھیک ہے، یوتھیو پاؤت مالا. اچھا جی، اس کے بعد نا انہوں نے جو ہے وہ اچھا میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہوئی ہے، اور وہ بات بھلا کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہو گئی ہوئی ہے، رٹی گئی ہوئی ہے جو میرے فالوورز ہیں، کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. آج موصوف نے مخالف سیاستدانوں پہ الزام لگایا کہ دوسرے ممالک کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کس بینک کے کس اکاؤنٹ میں ان کے پیسے پڑے ہیں، فارن فنڈنگ اکاؤنٹ، کس بینک 11 جعلی اکاؤنٹ، کس بینک کے کس اکاؤنٹ میں ان کے پیسے پڑے ہیں، اور کون سی پراپرٹی انہوں نے خرید رکھی ہے. علیم آبادی کی پراپرٹی امریکہ میں، سمجھ گیا نا. جو جرم یہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی تقریر میں ڈھونڈا کریں، یہ خود بولتا ہے منہ سے اور وہی الزام یہ دوسروں پہ لگاتا ہے. دس گیا یہ، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی کون سی چیزیں کہاں ہیں. بلکہ میں اس پہ ایک فکرہ اور لگا دوں، انہیں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی اولادیں کہاں ہیں. آئے ہائے ہائے، مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اتنا طور قسم کا جو آپ کو سبجیکٹ جو ہے وہ مل نہیں سکتا. باقی ساری وہی میں تھی، وہ اس کی 26 سالہ پرانا تقریر تھی، وہ ساری اس نے درائی ہے. مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ماما زکوٰۃ کیوں مانگنا ہے ہر سال؟ کرنا اپنے پلے سے علاج. یہ شوکت خانم چلانا اپنے پلے سے. کیوں مانگتا ہے لوگوں سے؟ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ اور گلی گلی بھیک کیوں مانگنے جاتا تھا یار شوکت خانم بنانے سے پہلے؟ ٹھیک ہے، اور ہم جیسوں کو بھی بلا کے ٹرک پہ بٹھا لیا کرتا تھا، ہم بور ہوتے رہتے تھے 2.5-3 گھنٹے. یہ بھیک مانگ رہا ہوتا تھا، ہم ساتھ میں کھڑے ہوتے تھے جرنلسٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ہو تو پھر پاکستان کا سامنا کرنا پڑے گا، ریکارڈڈ ہے. اچھا جی، وہ اس نے مان لیا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی کوئی بات چیت ہوئی ہے. گل گورنر سننے والی تھی. امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی ملاقات ہوئی امریکہ کی انڈر سیکرٹری کے ساتھ، اور اس نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو معافی تب مل سکتی ہے اگر عمران خان جو ہے وہ یہ نو کانفیڈنس ہار جاتا ہے. عمران خان، اگر تم محب وطنات بھی ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمہاری حب الوطنی کا تقاضا ہونا چاہیے کہ تم کہے جی میری ذات کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے اس ملک کا، میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں. لیکن تم پیچھے نہیں ہٹو گے، تم اپنی ذات کے لیے اس ملک کو قربان کر دو گے. میری ذات کے لیے، میرے ملک کو، اس ملک کے اداروں کو، میری ذات سے. مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے پہلے جو پکڑا گیا تو آپ کو اس پہ سب سے پہلے صدمہ کیا ہوا؟ میں نے کہا میں صدمہ اس لیے ہوا کہ وہ پاک فوج جس کا دفاع میں گزشتہ 27 سال سے کرتا ہوا آ رہا تھا، اور مجھے اس پہ تنقید کے الزام میں پکڑا گیا، اور میری سائیڈ لے کے یا میرا کندھا استعمال کر کے پھر انڈیا سے لے کے امریکن میڈیا نے پاک فوج کی بجائی، اور ٹھیک ٹھاک بجائی، اور آج تک وہ آن لائن پڑی ہوئی ہے. مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے. ٹھیک ہے، ایک محب وطن پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میری وجہ سے پاکستان کو یا پاکستان کے اداروں کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. اور اگر تمہاری ذات کی وجہ سے پاکستان کے اوپر حرف آ رہا ہے تو اگر کسی نسل کے آدمی ہو، تو اگر تمہاری رگوں میں واقعی انسان کوئی خون دوڑ رہا ہے بقول تمہارے اپنے، تو پھر بھائی سٹیپ ڈاؤن ہو جاؤ. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ پاکستان کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے نا. پاکستان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس وقت FATF کے اندر، IMF کے اندر، ورلڈ بینک کے اندر، اور جتنے بھی دنیا کے فورمز ہیں، CPEC کے اندر، ہر جگہ پہ تمہاری وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو سٹیپ ڈاؤن کر جاؤ. لیکن تم نہیں کرو گے، نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں کرو گے. شرط لا لو آخری گھنٹہ بھی تم اپنے اطاع شدہ اقتدار کا انجوائے کرنا چاہو گے
تو یہ دو تین باتیں تھیں جی. اور اس کے علاوہ اور بھی موصوف نے بتا دیا کہ وہ جو ملک جس کی انڈر سیکرٹری سے ملاقات ہوئی تھی، ہاں وہ پایا نا، وہ پاکستان کا سفیر جو تھا اس کی تو مدت تعیناتی ختم ہو چکی ہے امریکہ کے اندر. تو اس مہینے کے شروع میں تو مسعود احمد خان نامزد بھی ہو گیا تھا امریکہ جانے کے لیے. امریکہ میں پاکستان کا آئندہ سفیر، جس کو بائیڈن نے ابھی تک وقت نہیں دیا، بلکہ ادھر سے اعتراض آ گیا کہ ہم ان کے انتہا پسندانہ رویے، ہاکش رویے کے باعث ان کو سفیر قبول نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا کہ تم نہیں کرتے تو ہم تمہارا بھی نہیں کرتے. تو نہ اس وقت امریکہ کا سفیر پاکستان میں ہے، نہ پاکستان کا سفیر امریکہ میں ہے. تے ماما ہے کیڑا سفیر سی جڑا ملے ہے اور جنہیں کیبل بھجوائی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر سابقہ سفیر نے بھجوائی ہے تو جس کی کہ مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور اسے وہاں سے موو آؤٹ کر جانا چاہیے، تو اس نے تو پھر اپنے نان پروفیشنل ہونے کا ثبوت دیا ہے نا. یہ تو اس کا کام ہی نہیں تھا، یہ تو اسے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور جو ہے وہ، اور اگر اسی نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی 3 سے 4 ماہ پرانا قصہ ہے، کیونکہ 3 ماہ پہلے تو ان سفیر صاحب، ٹھیک ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نومبر میں ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چلیں، اس وقت تو امریکہ میں پاکستان کا سفیر ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ 7 مارچ کو آئی ہے تو 7 مارچ کو تو بالکل بھی نہیں ہونے کا امکان، نہ کوئی سفیر ہے ہی نہیں. جھوٹ چتالیاں ماری جا رہے آج. حد ہے. خیر جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد جناب عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے دھمکی لگائی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جب نکالا جاؤں گا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا اور میں آپ کے خلاف کیا کروں گا. عمران، تمہیں پتہ نہیں ہے، آج کل وہ کالی اینک لگا لی ہے اس نے، جس کا نام رانا ثناء اللہ ہے، اور آپ کو چھیڑنے کے لیے آصف علی زرداری اسے وزیر داخلہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ جتنا ٹھہر کے بولتے ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ چلانے پہ آتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ کو روکنے والا میاں نواز شریف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی جان، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بیٹھنے کون دے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میرا تو ایسا ہی نہیں نکل گیا. وہ بھائی تو انہوں بیٹھ کون دے گا؟ وہ تو انہوں نہیں بیٹھ دینا انہوں نے. تسی بے فکر ہو جاؤ. اگر آپ یہ دھمکی نہ بھی لگاتے کہ میں آرام سے تھوڑی بیٹھوں گا، میں خطرناک ہو، مطلب یہ تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، وہ پائیں تو انہوں بیٹھ بھی نہیں دینا اگلے نے. انہوں غصہ ہی پڑا جائے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے، اور پنجرہ آپ جانتے ہیں نا. ہاں، اگر کوئی جیل گیا ہے، میں تو گیا ہوا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے تو وہاں اس کو پنجرے میں بند رکھا گیا ہے. اور شدید ترین حالات کے اندر، جبکہ وہ بندہ 2-3 بیماریوں کا مریض بھی ہے، اس میں اس کو دوائی ڈینائی رہی ہے اس طرح. ٹھیک ہے. اور پھر کیمرے والا بھیجتے رہے ہو کہ اس کی تصویر بنا کے لاؤ کہ وہ گرا ہوا یا پڑا ہوا اور وہ بیٹھا رہا ہے. ڈیوٹی لگاتے رہے ہو باقاعدہ نا وہاں پہ لوگوں کی. لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی ایسا پوز نہیں بننے دیا کہ تم بتاؤ کہ وہ کس طرح ایسے جھک کے بیٹھا ہوا ہے. وہ مولے جٹ طرح ہی کھلوتا ہوا سی، وہ الطاف بھائی کی طرح ہی کھڑا ہوا تھا جیل کے اندر. جس طرح الطاف بھائی دونوں ہاتھ اوپر کر کے کھڑا تھا نا، اس طرح ہی کھڑا ہوا تھا بھائی. اس نے کوئی ایسی تصویر نہیں بننے دی کہ جس سے پتہ چلے کہ رانا ثناء اللہ نپیا گیا. تو اب ہے باری اس کی. بھیا وہ آپ کو نہیں بیٹھنے دے گا، آپ بے فکر ہو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ آپ کو نہیں بیٹھنے دے گا. تو اس لیے یہ تھا جی. اللہ آپ کا بھلا کرے. انہوں نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی مقابلہ کیا ہے اور میں اب بھی مقابلہ کروں گا. میری خواہش ہے جناب عمران خان صاحب کہ آپ پاکستان میں رہیں اور آپ جو ہیں وہ مشرف کی طرح باہر نہ بھاگ جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کا خدا حافظ. آپ باہر نہ بھاگیں، میری خواہش ہے اور دعا ہے. اگرچہ مجھے اپنے اس دعا کے قبول ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے، لیکن میری دعا ہے کہ جب یہ چینج ہو جائے تو آپ پاکستان میں ہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا تھا کہ آپ اس خط کے مندرجات جو ہیں وہ ظاہر نہیں کریں گے. اور آپ نے
پبلک پلیٹ فارم کے اوپر، میڈیا کے اوپر، میس میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس کے پلیٹ فارم پبلک کیے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ہو گیا نا۔ یہ جب نئی حکومت آئے گی اور وہ اس کا کھولے گی کلا چٹھا جو ہے کچا چٹھا جب کھولے گی تو وہ بتائے گی قوم کو کہ بھائی جان یہ انہوں نے کیا بونگی ماری تھی اور کہ انہوں نے کس طرح اپنی ذات کو، نرگسیت کا مارا ہوا یہ شخص، خود پسندی کا یہ جو مریض ہے جسے سائیکیٹرک کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے اندر سے میں نکالے، اس میں کے مارے ہوئے شخص نے کس بری طرح اس پورے ملک کو، اس کی ڈپلومیسی کو، اس کے دفتر خارجہ کو اپنی ذات کے خالصتاً اظہار کے لیے، اس کی پروجیکشن کے لیے، اس کو میگنیفائی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس لیے دعا ہے کہ آپ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر ہوں، ورنہ پھر وہ جو بیریا ٹاؤن والا تھا نا، وہ اس کی طرح پھر آپ کو بھی جہاز کی سیٹ سے باندھ کرنا واپس لانا پڑے گا لندن سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔